सलाम थी उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। नाचीज़ मोहम्मद उवैस रब्बानी अपनी आँखों से तालीम और तदरीस के मराहिल को देखने के लिए और बुनियादी इस्लामी अहकामात को नाफिज होता देखने के लिए, छोटों से लेकर बड़ों की, मर्द और औरत की तरबियत होता देखने के लिए उर्वतुल वुस्का के इस खूबसूरत से तालाब में गोता ज़नी करने की ख्वाहिश रखते हुए उर्वतुल वुस्का के पास आ गया। ख़वातीन और हज़रात, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या इस्लाम में मदारिस ज़रूरी हैं, कि मदारिस से फ़ायदा पहुँचता है। मैंने आज इसका एक अलग अंदाज से जायज़ा लेना है। आपने देखा कि मैं पिछले प्रोग्राम्स में जामिअतुर रशीद और इसके अलावा दीगर मदारिस को देखता रहा हूँ बतौर ख़ास, जिसमें अलमिया भी एक हिस्सा है। आज का इंतखाब मेरा उर्वतुल वुस्का का है और मैं इसको बहुत ही बारीक से देखना चाहता हूँ। 2 दिन का मेरा यहाँ क़याम होगा, रूटीन तो चेकअप करेंगे हम, और मैंने आज इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लेना है और फिर आपके सामने बताना है कि मैंने क्या देखा, कैसा देखा और उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमी और कोताही है और किस चीज़ पे काम हो रहा है और किस चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुस्तजू जिस गुल की तड़पाती थी ऐ बुलबुल मुझे, खूबिए किस्मत से आखिर मिल गया वो गुल मुझे। ये बिल्कुल मेरे पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, यानी एडमिन ब्लॉक है। यहाँ से उमूर को देखा जाता है, जो इंतज़ामी उमूर हैं वो सारे यहाँ से हैंडल होते हैं। इसके बिल्कुल साथ वो शाहकार है जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं, और जो मरकज़ और महवर है तालीम का, जहाँ से लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ग़ौता-ज़नी करते हैं, उसके अंदर भी हम जाएंगे, वो लाइब्रेरी हो गई। और उसके बिल्कुल साथ एकेडमिक ब्लॉक है, तालीमी मरकज़ है, और यहाँ से तालीमी उमूर का और उसके निज़ाम का नफाज जारी होता है। वो देखिए अकामत गाह का सिलसिला है, और इसके बिल्कुल दाएँ जानिब वो अज़ीम शाहकार मुसलमानों की रिवायती मरकज़ी हैसियत रखने वाली जगह कि जहाँ माबूद की इबादत भी होती है और इज्तिमाइयत भी होती है, यानी मस्जिद। इस मस्जिद की बहुत सारी खुसूसियात हैं, वो भी मैं आपको अंदर जाके बताऊँगा। मेरे साथ चलिएगा। कुरान करीम में वाज़े तौर से है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्ल शय्इन अहसयनाहु फ़ी इमाम मुबीन। आज हम आपको किताबुल मुबीन की तरफ लेकर आएंगे। ये मकतबतुल किताबुल मुबीन है और इसमें वो तमाम नवादरात मौजूद हैं जिनको पढ़ने से इंसान पढ़ा लिखा बनता है, यानी किताबों का खूबसूरत सा मजमुआ। और बाय द वे तमाम मसालिब, तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मशरब से मौजूद हैं किताबें। यहाँ पर आपको लेके अंदर चलता हूँ। 4 फ्लोर्स के ऊपर ये अपनी लाइब्रेरी है, जिसका क़याम एक डिजिटल लाइब्रेरी के साथ मुतमस्सिल है। नीचे डिजिटल लाइब्रेरी है और ऊपर ये हार्ड कॉपीज़ हैं किताबों की। ये देखिए मेरे दाएं और बाएं जानिब किताबें ही किताबें हैं। ऐसा लगता है कि हम इल्म की हिद्दत और कुतुब की दुनिया की जन्नत में आ गए। खूबसूरत तरीन बात यह है कि लाइब्रेरी में मेरे सिवा और कोई शोर नहीं मचा रहा। यहाँ पर मेरे साथ आएंगे, मैं आपको कुछ नादिर नायाब नुस्खे दिखाना चाहता हूँ। शोबाजात के हवाले से किताबें मुख्तस हैं, कलाम के ऊपर, इल्म कलाम के ऊपर तमाम किताबें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखें मुनाजात और दुआ का सिलसिला है, इरफान और तसव्वुफ़ का है। वो लोग जो वहदतुल वजूद पढ़ते हैं, शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी को पढ़ते हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनको एक ख़ज़ाना यहाँ पे मिल जाएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो किताब में दिलचस्पी लेते हैं। दोनों तरफ से किताबें ही किताबें हैं। मनाजात, उसूल मनाजात, दुआया कलमात, और फिर उससे भी बढ़कर अब हम आ गए तारीख़ अमूमी के ऊपर। उसूल और फ़िक़्ह और मंतिक़ और फ़लसफ़ा, इस पे भी किताबें मौजूद हैं। मैंने उस्ताद साहब से ये सवाल पूछना है कि ये किताबें सिर्फ़ आपके मकतब के लोगों के लिए हैं या मदरसे के बच्चों के लिए हैं, या फिर कोई भी इन किताबों का मुताला कर सकता है? ये मैं सही पढ़ पा रहा हूँ? ये क्या है? हदीस, अहले सुन्नत की कुतुब, शिया मदरसे में अहले सुन्नत की कुतुब रखी हुई हैं। हैरान कुन हद तक मैं तवक्को लगाए बैठा हूँ कि यहाँ पर सहीहैन होगी। ये देखिए,
سنن نسائی موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، ساتھ ساتھ بخاری کی شرح موجود ہے، صحیح مسلم کے ساتھ ساتھ یہ تو خزانہ ہے میرے خیال ہے کہ تمام ہی معتبر کتب صحیح مسلم کی تفاسیر اور شرح یہاں بھی موجود ہے. اور وہ دیکھیے کوثر البخاری یہاں موجود ہے، سنن ابن ماجہ یہاں موجود ہے. یعنی ایک ذخیرہ اہل سنت کی روایات اور احادیث کو پرکھنے کا، پھر علم الرجال پہ غور کرنے کا یہاں پہ خزانہ موجود ہے. یہ فلسفہ ہے ایک شیعہ مدرسے کا. اس میں اہل سنت کی کتابیں کیا کر رہی ہیں یہ آغا جواد نقوی صاحب سے پوچھیں گے. یہاں پر کتاب خانہ ہے تخصص کا، اسے دیکھتے ہیں چل کے. سبحان اللہ جی، واقعی لائبریری بڑی ہے اور واقعی یہاں پہ 2.5 لاکھ کتابیں موجود ہیں. ایک اندازے کے مطابق شاید اس سے زیادہ ہوں، مگر تخصص کے طلباء کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی انفرادی حیثیت میں سپیس چاہیے ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے لیے پڑھ کے رکھنے اور پھر بیٹھنے اور بیٹھ کے پڑھنے کا باقاعدہ یہاں ماحول موجود ہے، انتظام ہے. یہ طلباء کے لیے ایک سنہری موقع ہے. خزائن یہاں پر موجود ہیں بے انتہا اور بے شمار، بلکہ اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ قیمتی ترین کتب کا ذخیرہ یہاں پر موجود ہے. ان طلباء سے معذرت کے ساتھ ہم چونکہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لائبریری میں کتاب کا مطالعہ، اس کے آداب، اس کے طور طریقے، اس کی ٹائمنگ، پھر کتاب کا جائزہ لینے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، پھر کتاب کو کتاب کے انداز سے استعمال کرنے کا طریقہ، میں سمجھتا ہوں یہاں کا خاصہ ہے. اور یہ تخصص کا حصہ ہے. وہ لوگ جو جدید ترین علوم کو سینئر ترین مرحلے میں پڑھ رہے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ میرے بائیں ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ کتب جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اب میرے دائیں جانب پہ آپ جغرافیہ اور تاریخ کے حصے میں داخل ہونے والے ہیں. آئیے میں آپ کو جغرافیہ اور تاریخ کے حصے میں لے کے چلتا ہوں. اور یہاں پر وہ تمام تر کتابیں جو جغرافیہ یا تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. جغرافیہ کو نہیں پڑھایا جاتا، اور وہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ کہاں جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جگہ نہیں پڑھایا جاتا، مگر اس انٹرسٹ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. ایسے ہی تاریخ کی وہ کتب موجود ہیں یہاں پر جن کا پڑھایا جانا یا ایک عام طالب علم کا دلچسپی کا اظہار کرنا بہت ظاہر سی بات ہے. یہاں آپ دیکھیے گا تاریخ ابن کثیر موجود ہے جو تاریخ کا ایک نمایاں حصہ ہمیں پہنچاتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. اسی طرح دیگر کتب یہاں پہ موجود ہیں. پھر ہم مزید آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تاریخ بھی ہماری ڈیوائیڈڈ حصوں میں رکھی ہوئی ہے. نہیں، میرے خیال ہے جو تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کہیں سے کچھ بھی کتاب اٹھا کے کسی بھی حصے میں جا کے غوطہ زنی کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں اس کا ایک خاصہ ہے. اور آگے چل کے دیکھیں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ جغرافیہ اور تاریخ ہے وہاں لیفٹ سائڈ پہ فلسفہ، عرفان و کلام ہے. اب یہ دیکھیے فلسفہ، عرفان و کلام یہ کہاں اس طرح سے نمایاں نظر آتا ہے. اچھا، یہ سارا سب کچھ ویل مینٹینڈ ہے، نفیس حالتوں میں کتابیں، ورنہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے کتابوں کی حالت عوام کی حالت سے زیادہ خطرناک اور بھیانک ہوتی ہے. معاشی حالت کی بات کر رہا ہوں، اخلاقی حالت تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. اگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. یہاں پر تحقیقاتی کتاب خانہ ہے، یعنی وہ لوگ جو ریسرچ ورک کرتے ہیں ان کے لیے، تحقیقی شعبے سے تعلق ہے ان کے لیے بالکل ایسے جیسے عدالت میں کٹہرے لگے ہوتے ہیں نا مغرب میں، انتظام کیا گیا ہے. نیچے کی لائبریری سے بھی لنک ہے، یعنی ڈیجیٹل لائبریری سے. اور دیکھیے ہر کسی کو اسپیس حاصل ہے، سی تھرو ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، جسے ہم شفافیت کہتے ہیں، باقاعدہ نفاست کے ساتھ موجود ہے اور بڑی تعداد میں ہے. یعنی کوئی کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں کر سکتا. جدید مشینری ہے، لیپ ٹاپ وغیرہ، ڈیسک ٹاپ جو ہیں وہ لیپ ٹاپ کا کام دے رہے ہیں. اور میرے خیال ہے ضرورت کی ہر چیز ایک ریسرچر کے لیے یہاں موجود ہے. ڈیجیٹل کتاب خانے کی طرف اب ہم آ گئے ہیں، یعنی آپ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، اور یہ ہے ڈیجیٹل کتاب خانہ.
کمپیوٹرز لائن سے یہاں موجود ہیں ریسرچ کے لیے. ڈیجیٹل لائبریری سے کہتے ہیں, یعنی اگر آپ ای بکس چاہتے ہیں, ای بکس آپ کو اشاروں کے اوپر مل جائیں گی. الیکٹرانک بکس آپ جدید لینگویج میں آپ اس کو کہیں کہ پی ڈی ایف ورژن میں آپ جب کسی چیز کا کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ریسرچ بھی نئی نئی لیٹسٹ ہوتی ہیں. وہ زمانہ ایکچولی ای لائبریری کا ہے اب. علمی و تحقیقی ضروریات کو پورا کرتی ہے لائبریری. حصہ ہے مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ کے تحت جامع عروۃ الوثقیٰ کے وسیع المقاصد تعلیمی نظام کا، جس نے تعلیم و تربیت اور فکر کا شعار بلند کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عصر حاضر کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہے اور چھوٹی عمر سے لے کر یونیورسٹی سطح کے نوجوان طلباء کو معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور اعتقادی انحرافات سے بچا کر اسلامی نظام تعلیم کے تحت پروان چڑھا رہا ہے. مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ سے ملحقہ عروۃ الوثقیٰ کے دورہ عمومی میں رائج دینی اداروں سے نصاب ذرا مختلف ہے. اس میں فقط علم صرف و نحو نہیں بلکہ یہاں دورہ عمومی ہے. صرف و نحو کے علاوہ قرآن، حدیث، بلاغت، اصول، تاریخ، علم کلام، فقہ، منطق، فلسفہ، کمپیوٹر، انگلش، فارسی، اخلاق و آداب، تفسیر اسرار خودی اور رموز بے خودی، روش تعلیم، انقلاب اور افکار امام خمینی شامل ہیں. یہ تو عروۃ الوثقیٰ کے دورہ عمومی کے نصاب کا میں نے ذکر کیا جو 5 سالوں پہ مشتمل ہے اور جس میں تمام چیزیں کور ہوتی ہیں. اس کو بہت ہی بالیدہ نظری کے ساتھ زور، غور، فکر، توجہ کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے. مگر اس سے زیادہ سینئر کلاسز کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اور تخصص کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے نصاب 7 سالوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جس میں تفسیر و علوم قرآن، علم حدیث، اخلاق و تربیت، فقہ و اصول، علم کلام، تاریخ، منطق، فلسفہ، عرفان و تصوف، سیاسیات، عمرانیات، نفسیات، اقتصاد اسلامی، مدیریت، افکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، علم و حیت و نجوم، اردو، فارسی، عربی، ادیان و مذاہب، ارتباط و ابلاغیات، تبلیغ اور مواصلات شامل ہیں. جدید دور کے پیچیدہ تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ سید جواد نقوی نے یہ قدم بھی اٹھایا. علامہ سید جواد نقوی بیداری امت کے لیے تعلیم کو رکن رکین سمجھتے ہیں اور خود بھی اس کی ترویج میں مصروف رہتے ہیں. وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے حوزے میں داخلہ نہیں لے سکتے، ان کے لیے جامعۃ الدین القیم کے نام سے فاصلاتی نظام تعلیم متعارف کروایا گیا ہے، جس کے ذریعے یہ سارے علوم کسی بھی جگہ رہ کر آپ تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے ہے، یہ ورچوئل انداز میں آن لائن میتھڈالوجی کے ذریعے آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ آپ تک فراہم کیے جائیں گے. وقت کی صحیح اہمیت کا اندازہ مجھے جامع عروۃ الوثقیٰ آ کر ہوا. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہاں پر انتہائی مؤثر، جامع اور بر وقت برنامہ تشکیل دیا جاتا ہے، خاص طور سے نظام الاوقات کا. مثلاً بچے اذان صبح سے آدھا گھنٹے پہلے جاگتے ہیں اور اذان سے پہلے مسجد پہنچتے ہیں، نماز تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے دن کا آغاز خدا کے نام سے، معنویت سے ہوتا ہے. اس کے بعد ورزش کی طرف جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جسمانی صحت انتہائی ضروری ہے اور اس حوالے سے جامع عروۃ الوثقیٰ میں خاص توجہ دی جاتی ہے. ورزش سے سفر کا آغاز ہوتا ہے. جسمانی ورزش، اس سے پہلے روحانی ورزش تو وہ مسجد میں اذکار اور دعاؤں کے ساتھ، مناجات کے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر جسمانی ورزش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، اپنے ٹریک سوٹس وغیرہ پہنتے ہیں اور اس کے بعد ورزش کے لیے وہ میدان میں پہنچتے ہیں. یہاں پہ بھی وقت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. چند سیکنڈز کا لیٹ ہونا بھی برداشت نہیں ہوتا اور اس حوالے سے ان کو پابند کیا جاتا ہے. اس کے فوراً بعد ناشتے اور امادگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ ورزش کے کل 40 منٹ بعد کا سلسلہ ہے.
اب اس میں بیچ میں نہانا دھونا برش کرنا اور اسمبلی کی تیاری شامل ہے اور اس طرح کے مراسم ہوتے ہیں. اس میں صبح کی اسمبلی کا ذکر بھی میں کرنا چاہوں گا. دروس کے آغاز سے تقریباً 20 منٹ پہلے یہ سب چیزیں نپٹائی جاتی ہیں، جس میں صبح کی اسمبلی ہے اور لباس کی چیکنگ ہے اور منظم انداز سے ترتیب دینا ہے. اب بات دروس کی آ جاتی ہے. چونکہ ہم اکیڈمک بلاک میں بھی گئے، کلاسز میں بھی گئے، تو دروس کا دورانیہ ایک محدود دورانیہ ہوتا ہے، مگر اس میں انتہائی صحیح انداز سے کشف الحکم اور کشف العلوم ہوتا ہے. یعنی صبحگاہی کے بعد تقریباً اذان ظہر سے 20 منٹ پہلے تک دروس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس دورانیے میں حوزوی تعلیم اور حوزوی طلباء کے لیے شاید 6 دروس، جبکہ اسکول سیکشن کے لیے 7 ضروری ہوتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ظہر کی نماز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی 4 حوزوی دروس ہوتے ہیں. دروس کا دورانیہ اس سے کم زائد ہو سکتا ہے، مگر ان کی روٹین کا ایک ایک منٹ بندھا ہوا ہوتا ہے. یعنی ان کے پاس اضافی ٹائم ہوتا ہی نہیں کہ یہ اپنے آپ کو کہیں اور شغل میں لگا سکیں. اذان، نماز اور تعقیبات کا سلسلہ بہت اہم ہے، اور وہ باقاعدگی سے جاری رہتا ہے، اور اس میں اجتماعیت بھرپور طور سے دیکھی گئی ہے. اذان ظہر سے لے کر نماز ظہرین، نماز باجماعت اور تعقیبات کا سلسلہ کوئی 45 منٹ جاری رہتا ہے، اور آخر میں دعائے وحدت پڑھی جاتی ہے. اس میں بھرپور اجتماعیت دیکھی جاتی ہے. اذکار کا باآواز بلند پڑھنا، دعا اور مناجات کے سلسلے میں ڈوبے ہونا، یہ اس چیز کو مزید دیدآور بنا دیتا ہے. دل کرتا ہے کہ آپ بھی انہی بچوں کے ساتھ کسی فہرست میں، کسی صف میں شریک ہو جائیں، اور انہی کے ساتھ جھوم جھوم کر پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ان اذکار کی تلاوت کریں، اور ان کو باآواز بلند پڑھیں، اور اپنے روحانی سرور کو محسوس کریں. طعام کا سلسلہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس میں بڑی نفاست اور طہارت کا بندوبست کیا جاتا ہے. وقت کی پابندی اس میں بھی شرط ہے. نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد تقریباً اس کے فوراً ہی بعد کھانے کے لیے صرف 30 منٹ دیے جاتے ہیں. طلاب کو آداب کے ساتھ کھانا کھلانا شعبہ طعام کی ذمہ داری ہوتا ہے، جو کمروں کے حساب سے طلاب کی باری مقرر کرتا ہے. اجتماعی دعا کے ساتھ کھانے کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر مقررہ وقت پہ کھانا تناول کرنے کے بعد آرام کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ آرام کا سلسلہ کوئی 1.5 سے 2.5 گھنٹے تک جاری رہتا ہے، جس میں طلاب آرام کرتے ہیں یا اپنی شخصی ضروری کاموں کو نپٹانے، یعنی کوئی پرسنل کام جو یہ سمجھتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. مطالعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے پھر فوراً بعد. دوپہر مناسب آرام اور نیند کے بعد مطالعے کے لیے طلباء منظم انداز کے ساتھ مطالعہ ہال میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ مطالعہ اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے تک جاری رہتا ہے. فکری اور معرفتی نشست اور دروس کا سلسلہ تو جامع عروۃ الوثقی کا خاصہ ہے. یہاں پہ میں مباحثے کا بھی ذکر کروں گا. طعام اور دیگر ضروریات سے نپٹنے کے بعد کوئی 45 منٹ کی روٹین گزارنے کے بعد پھر سے مباحثے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ رات 10 بجے تک جاری رہتا ہے. رات 10 بجے کے بعد کسی کو پڑھنے یا پھر کسی اور کام کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ یہ سب سونے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ تربیتی امور انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ بچوں کو مزید مستحکم بنا رہے ہیں، اور اس عمر میں ان کو مضبوط بنا رہے ہیں. میں ان سب چیزوں کا چونکہ شاہد بھی ہوں، اور اس کی دیداوری کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، میں اس کو انتہائی پسند اور تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. یہ چونکہ ہم جامع عروۃ الوثقی کے دورے پہ ہیں، تو چونکہ میں اس بات کے ادراک اور ادراکی نتیجے تک پہنچا ہوں کہ یہ ایک بہت عظیم کام ہو رہا ہے، اپنی نوعیت کا منفرد کام ہو رہا ہے. یعنی اس لیے منفرد ہے کہ تدریس اور کردار سازی، شخصیت سازی
یہاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا اپنی نیت اور خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر میں کوئی اعزازی طور پہ ایک حصہ میں بھی رکھ رہا ہوں، اور مجھے پروردگار سے امید ہے کہ وہ اس میں میرا حق، میرا کنٹریبیوشن شامل کرے گا. اب ہم آگے ہاسٹل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. جی، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مدارس میں بچے کیسے رہتے ہیں، تو آئیے اروۃ الوثقیٰ میں بچوں کے رہائش اور ہاسٹل کے نظام کو اندر سے آپ کو دکھا رہے ہیں. اس سے قبل آپ نے شاید نہ دیکھا ہو. اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شیئرنگ کے اوپر بیڈ ہوتا ہے، اوپر اور نیچے، اور الگ الگ ہیں. تقریباً ایک روم میں 6 افراد آ سکتے ہیں طلباء، ساتھ میں ان کی کبرڈز ہیں. جو چیز اچھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو شہر میں معمولاً مسجد جس حال میں رکھی جاتی ہے اس حال سے بے انتہا اچھی ہے. صفائی ہے، نفاست ہے، مستقل بنیادوں پہ صفائی ہو رہی ہے. اچھا، 1500 بچے ایک وقت میں اس ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، اور 1500 بچوں کے لیے جو ترتیب مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایک کمرے میں 6 بچہ ہے، جو میرے خیال ہے کہ سٹینڈرڈ لاس کے اگینسٹ نہیں ہے. یعنی اتنا اسپیس ہے کہ مرلے اور گز کا فرق آتا ہے سندھ اور پنجاب کے اس کاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس میں، مگر ایک بڑا کمرہ ہے. عام طور سے 80 گز کے کمرے سے ڈبل ہے، شاید یہ 100 گز کا ہوگا. شہر، شاہراہ اور شاعر میں یہی فرق ہوتا ہے. شہر کی دیواروں میں اپنے مطلب کی رنگ و رونت ہوتی ہے، اشتہارات ہوتے ہیں. شاہراہ پہ بھی عام طور سے لوگ کچرا پھینکتے ہیں یا سیاسی نعرے لگاتے ہیں، مگر جو شاعر ہوتے ہیں، جو اشتہارہ ہوتے ہیں دین و ملت کے، وہاں پر پیغام لکھا ہوتا ہے. اور یہ قرآن سے بہتر پیغام کس کا ہو سکتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے نہ بناؤ، تفرقہ نہ کرو، بٹو مت. اس کی خوبصورت مثال آپ کو یہاں ملتی ہے جب کانفرنسز کا انعقاد ہوتا ہے، اور وہ سوال بھی ہم آغا صاحب سے پوچھیں گے اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہوتی ہے. وہاں بھی میں نے دیکھا حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامت کے اشعار گاہے بگاہے لکھے ہوئے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، امامت کا، ہر شے. اور یہاں پہ قرآن کی آیات، بیچ میں احادیث، اور روڈ کے باہر بھی انتہائی معتبر شخصیات کے حوالے سے، ائمہ اہل بیت کے حوالے سے ان کے فرمودات لکھے ہوئے ہیں. یہ ہم کہاں آ گئے؟ وہی بات جو میں آپ سے فرما رہا تھا، عرض کر رہا تھا، اقوال بھی یہاں پہ تحریر ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کے بڑے حصے کو یونیورسٹیز میں تقسیم کیا گیا ان کی ول کے مطابق. پشاور یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی اور سندھ مدرسۃ الاسلام میں. یہاں پر اروۃ الوثقیٰ قوم کا اثاثہ ہے اور آخر تک قوم میں ہی رہے گا. ایک بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہمارے یہاں میراث کا ہی مسئلہ ہے. گدی نشین آپس میں جھگڑتے ہیں، سجادہ نشین آپس میں متصادم ہوتے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کو قوم، عوام اور ان لوگوں کی میراث کہا گیا ہے کہ جو علم کی طرف رغبت رکھتے ہیں. یہ ایک معیاری اور مثالی بات ہے ہم سب کے لیے. آپ نے پاکستان تو ابھی پورا دیکھا نہیں ہوگا. میں پاکستان کے اندر آپ کو ہنرستان دکھاؤں گا. ہنرستان یعنی اسکل یعنی وہ صلاحیتیں جو انسان تربیت سے اپنے اندر آشکار کرتا ہے، اور اپنے ہنر کی بدولت اپنی قابلیت اور جوہر کے متعلق اپنے آپ کو فائدہ مند اور سود مند بناتا ہے معاشرے میں. پھر اس کے لیے وہ اپنے تقاضے بھی بلند کرتا ہے، یعنی اس کے لیے معاش اور معاشرت دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو بھی. ہنرستان میں جدید ٹیکنیکل ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. میں نے ایجوکیشن کا ورڈ استعمال کیا، اصل میں اسکل ٹریننگ کے لیے ووکیشنل ٹریننگز ہوتی ہیں، مثلاً پیرامیڈیکل اسٹاف، میڈیکل اسٹاف، اور اس کے علاوہ بارے دیگر. وہ متصل ہے ہاسپٹل کلینک کے ساتھ ساتھ. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹریننگ حاصل کی، اسکلز حاصل کی ہے، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے. اسکل ویسے بھی حاصل کر کے آپ بیٹھتے نہیں ہیں، مگر آپ کو ایفیلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو پاکستان گورنمنٹ کے کورسز بھی جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں، بچے طلاب یہاں پر آتے ہیں. یہ بلڈنگ ابھی نئی نویلی دلہن کی طرح ہے، مگر پیچھے میں دیکھ کر آیا ہوں کہ دلہنوں کا خیال اچھا رکھا گیا ہے. وہ بڑی عمر ہو کے بھی نفیس اور صاف ستھری اور سلجھی ہوئی ہے. ایسے ہی یہ بلڈنگ بھی توقع لگائی جا سکتی ہے کہ جس عالی شان انداز سے بنی ہے،
ایسے قائم بھی رہے گی اور ہنرستان ایسی جگمگاتا رہے گا ہنر کی بدولت۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ 1 2 3 4 اور اوپر 5 فلورز کے اوپر کم و بیش یہ عمارت مبنی ہے، اور بظاہر یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکٹیو ہے، انیبل ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہوا چاہتا ہے کہ اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ہنر جہاں بھی جب بھی سکھایا جاتا ہے سیدھا ڈائریکٹ انفلوئنس اس کا معاشرے سوسائٹی پہ بنتا ہے۔ ہنرمند افراد ہی کی تو قیمت ہوتی ہے، ان کا جوہر قابل ہی تو کسی کام آتا ہے۔ ویلکم ٹو ہنرستان رشد ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور۔ یہ مدرسے میں ہونے والا ایک اپنی نوعیت کا انقلاب ہے۔ کبھی بھی کسی مدرسے میں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی اس طرح کا اسکل ٹریننگ کورس آپ نے نہیں سنا ہوگا، تو یہ بہت شاندار انقلاب۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کا بچہ یا خود آپ ان کورسز کو کر لیں تو زمانے میں کمانے اور کھلانے اور لوگوں کی امداد کرنے کے خود قابل ہو جاتے ہیں آپ۔ نمبر 1 AutoCAD 2D اور 3D کورسز یہاں پہ 3 ماہ کی دورانیے میں کروائے جا رہے ہیں۔ اس کو کرنے کے بعد آپ اتنے اسکلز سیکھ جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہائر ہو جائیں اور وہاں سے منہ مانگی قیمت کے اوپر معاوضہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ کوانٹٹی سرویئر، پلمبر کورس، سول فورمین، الیکٹریشین کورس، کمپیوٹر اپلیکیشنز جتنی بھی ہیں، ویب اپلیکیشن اس میں شامل ہیں، کمپیوٹر گرافکس، کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور اسپوکن عربک۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایسی زبان ہے کہ جو سب کو سیکھنی چاہیے، مگر اس کو اس نیت سے بھی سیکھ رہا ہے کوئی کہ اگر وہ کسی کے کام آتا ہے یا پھر اپنی مالی حیثیت میں اضافہ کر سکتا ہے، تو یہ سب ٹریننگ کورسز اس کے لیے ہیں، اور اسپوکن انگلش بھی ہے۔ تو ان تمام کورسز کو کسی بھی مدرسے میں اب تک انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا، یہ اسکل ٹریننگ کورسز ہیں۔ تو ان کی یہاں پر موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مدارس کی دنیا میں جدت اور پھر ہنر کی جس حد تک ضرورت ہے اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پر کیا گیا ہے۔ آنے والا عالم دین اسکلڈ آرمی اور اسکلڈ عالم دین کی حیثیت سے معاشرے میں اترے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بہترین نتائج آئیں گے۔ ان کورسز کا مختلف اندازے سے ہم جائزہ لیں گے، میرے ساتھ چلیے گا۔ جو بھی ہم سوچتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں الفاظ کے بجائے اشکال کی مدد سے۔ سرزدشان صاحب، سرزدشان اس وقت بچوں کو ہنر سکھا رہے ہیں اور ہنر کی ویلیو بتا رہے ہیں۔ AutoCAD کے حوالے سے بات چل رہی ہے، مناسب انداز سے سکلز جس کو ہم ہنر کہتے ہیں اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی تدریس یہاں پر ہو رہی ہے۔ کارپینٹر کلاس، کارپینٹرز، یعنی اگر آپ کارپینٹر بھی بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹریننگ کی آپ کو ساری ریکوائرمنٹس فل اپ ملیں گی یہاں پہ۔ بائی دا وے کارپینٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیشے کے حوالے سے کارپینٹر تھے، تو یہ ایک بڑا معتبر شعبہ ہے۔ بلڈنگ پینٹر، پلمبر کلاس، دیکھیے جس معاشرے میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے افراد بڑا سارا شعور، بڑا سارا ہنر لے کر اترتے ہیں، وہاں وہ چھوٹا کام بڑا نتیجہ دیتا ہے، یعنی حادثات سے تو بچاتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اس کے اثرات انتہائی مثبت ہوتے ہیں۔ تو یہ پلمبر کلاس بھی ہے اور بلڈنگ پینٹرز بھی یہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں۔ یہاں پہ موجود طلاب سے بھی ملاقات میری رہی ہے اور میں نے خوشی محسوس کی ہے کہ ہنرستان میں جو پروڈکٹ رزلٹ کے طور پہ آنے والی ہے مستقبل میں پاکستان کے لیے، وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹری ہے، یعنی وہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو ان سب کو میں شکریہ کہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے ایک کھلا سا میدان ہے، میرے پیچھے ہاسپٹل کا ایریا ہے غالباً، اور اب ہم شاید بنات کی طرف جا رہے ہیں۔ جی جامع ام الکتاب میں ہم آ گئے ہیں۔ ویسے یہاں آنے کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہے، خصوصی طور سے آپ تک ان عمارات کا اور ان کے اندر عبارات کا تعارف کروانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو یہ ام الکتاب کہلاتا ہے، یہاں پہ صرف بنات خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جو دین کی طلب کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور حصول علم یہاں پر ان کا خاصہ ہے۔ خوبصورت بنا ہوا ہے، اس کی وجہ ابھی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ عروۃ الوثقیٰ کے بعد یہ بنا ہے تو یہ جدید ہے، اور اس کے منظر انتہائی نایاب ہیں۔ اچھی ترین بات یہ ہے کہ صرف ہمارے ساتھ شاہ جی ہیں، بزرگ ہستی ہیں، یہ اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ضعیف العمر ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس باؤنڈری میں داخل ہو سکتا ہے۔
ہم کوریج کے لیے یہاں پر آئیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے. البتہ عمارت بھی اچھی ہے, صفائی بھی ہے, اہتمام بھی ہے پردے کا. اور اگر کوئی ماں باپ میں سے, گارجنس میں سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ ہاسٹل میں, کمروں میں, کلاس رومز میں نہیں آ سکتا. ان کے لیے الگ انتظار گاہ بنائی ہوئی ہے, وزٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے جو ان کو باہر بھی نہیں رکھتا اور ہاسٹل کے اندر بھی نہیں رکھتا. دراصل بیچ میں ایک ایسا ربط ہے جس کے اندر 2 بڑے ہال ہیں, آپ نے دیکھا راستے میں, اور اس کے ذریعے وہاں ملاقات ہوتی ہے ان بچیوں کی اپنے ماں باپ, اپنے گارجنس, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. مجھے یہاں پر حضرت علامہ اقبال کا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وہ خوبصورت سا خیال ذہن میں آ رہا ہے. مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمی, امام اولیوں آخری, بانوئے تاجدار حل عطا, مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا, مادر قافلہ سالار عشق, مادر مرکز پرکار عشق. تو بچیوں کے لیے, بنات کے لیے یہ حدیقۃ الخوشات, اور وہاں پر میں نے دیکھا حدیقۃ المحسنات, مختلف عنوان سے پردے, حجاب, حیا کا دامن محفوظ انداز سے بناتے ہوئے اس ہاسٹل اور پلس اکیڈمک بلاک کا جامع الکتاب کا انعقاد, یعنی اس کا اہتمام کیا گیا ہے. خوشی کی بات یہ کہ اس وقت یہ رچ آف اسٹوڈنٹس ہے مگر ایک بھی آواز آپ کے کان میں نہیں پڑ رہی, ایک بھی پردہ بے پردگی میں نہیں بدل رہا. اور اگر ہماری یونیورسٹیز اس ماڈل کو فالو کریں تو ان کے لیے کامیابی اور فلاح کے راستے مثالوں کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں. تو دیکھیے, تعلیم بھی جاری ہے, نظم و ضبط بھی جاری ہے, حجاب بھی باقی ہے, اور احکام اسلامی مکمل انداز سے عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی ہے جس کے لیے کئی بار کہا گیا کہ عورتوں کے اور خواتین کے اوپر سروں پر حجاب ہے, ان کی عقلوں پہ حجاب پردہ نہیں ہے. ان کو ہر میدان میں ساتھ رکھا گیا ہے, تحمل کے ساتھ, معتدل انداز کے ساتھ. تو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ مکمل رقبہ کم و بیش 3 ایکڑ کے اوپر ہے, اور یہ بہت بڑا حصہ ہے زمین کا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین کا وہ پوش ایریا ہو جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو. آس پاس شہری آبادی ہے, دکانیں ہیں, مارکیٹس ہے, سڑک ہے, اور باقاعدہ شہر کے اندر ہے, ربط ہے اس کا ایک. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ 2500 خواتین اس ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں سکون کے ساتھ. وہ W11 اور 4K والی بس کا حساب نہیں ہے کہ 2-2, 4-4, ڈبل ٹرپل, یعنی سکونت اختیار کیا ہوا ہے اور بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ. اور یہ پاکستان میں شاید اپنی مثال آپ ہے, اور یہ منفرد ہے میرے ریکارڈز کے مطابق. اٹس سم تھنگ آن ٹاپ. اس کے علاوہ بھی ہے کہ یہ کوئی تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ اس کی اسکوائر فٹ کی مکمل گنجائش ہے, رقبہ ہے. تو ایک مثالی کام مثالی پیمانے پہ ہو رہا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میدان لے کے چھوڑے ہوئے ہیں. محراب چھوٹا سا ہے, مسجد کی جگہ چھوٹی سی ہے, مدرسے کی 3 کلاسز ہیں, باقی چٹیل میدان ہے. ایسا نہیں ہے, ایک جگہ کو صحیح انداز سے صحیح طور پہ استعمال میں لایا گیا ہے. ہر شے اپنی معیار کے حساب سے مستعمل نظر آ رہی ہے. اچھا جی, مدارس میں عام طور سے یہ فکر سوچ رکھی جاتی ہے کہ خواتین کا کیا ہوتا ہوگا. ظاہر استاد تو جامعہ کا مدیر اعلیٰ خود ایک مرد ہی ہوتا ہے عام طور سے. تو ظاہر ہمارے معاشرے میں حیا اور شرم اور حجاب کا پہلو نمایاں ہے, خاص طور سے اسلام میں. تو مدارس میں ایک نمایاں چیز میں نے جامع عروۃ الوثقیٰ میں دیکھی ہے. خواتین اپنا کام وہاں اسٹوڈیو سے لے کر میس تک خود ہی کرتی ہیں. ظاہر جو مرد حضرات کچن سے کھانا پکاتے ہیں یہاں رکھ دیا جاتا ہے. یہ بالکل ایئرپورٹ میں ان ٹرالیز کی طرح ہیں جو آپ دیکھتے ہیں نا, سامان لا رہی ہوتی ہیں باہر خود بخود. یہ سلیب ہوتا ہوا, یعنی رگڑتا ہوا, رگڑنے سے مراد یہ کہ کھانا جس طرح سے جاتا ہے ویسے ارسال کر دیا جاتا ہے ان کے میس میں. یعنی انٹریکشن نہیں ہوتا میل فیمیل کا. خواتین اپنی مدد آپ کے تحت کھانا وہاں پہ سرو کرتی ہیں, کھاتی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ برتن بھی ایسی واپسی دھلنے کے لیے آ جاتے ہوں کہ یہ بہت منظم انداز ہے. لمیٹڈ انٹریکشن جس حد تک ہو سکے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں خواتین کے لیے ہے. تو جو بچے اور خاص طور سے وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں, عروۃ الوثقیٰ خواتین کے حوالے سے محفوظ جگہ ہے. عزیز و جانمن, عروۃ الوثقیٰ فقط ایک مدرسہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دیگر جامعات, ادارے اور اسکلز کی ٹریننگ کا سلسلہ بھی ہے. مثلاً ان میں سے ہی ایک اسکول بھی ہے جو بچے اور بچیوں دونوں کے لیے ہے. میں نے سوچا کہ چونکہ میں اس سلسلے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک اسکول کا بھی وزٹ ہو اور اس کے حوالے سے بھی معلومات ہو کہ چھوٹے بچوں کے لیے اسکولنگ سسٹم
یہاں پر اور پھر یہاں سے پھیلتے ہوئے پورے پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ 24 کمپیوٹرز اس وقت ورکنگ ہیں یہاں پہ، جس میں انٹرنیٹ فیسلٹی بھی ہے. بچے سیلف لرننگ بیسس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت چھوٹی عمریں ہیں. ہوپ فلی ان کی سپرویژن بھی ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیسے ہوتا ہے، اس کو مفید کیسے بنایا جاتا ہے. تھینک یو سر. یہاں پر لائبریری ہے اسکول کے لیے، اور لائبریری عروۃ الوثقیٰ کا ایک خاصہ ہے. یہاں پر پچھلی لائبریری کا ذکر تو میں نے آپ کے سامنے کیا، مگر بچوں کو علم دوستی، کتاب دوستی، قلم دوستی سے جوڑنے کے لیے چھوٹی سی ایک لائبریری اسکول میں بھی رکھی گئی ہے. گڈ ٹو سی. اب خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ جو چھوٹی سی عمر ہوتی ہے یہ بہترین اور مرکزی عمر ہوتی ہے انسان کی سیکھنے کے لیے. پوری زندگی وہ اتنا نہیں سیکھتا جتنا اس عمر میں سیکھتا ہے. تو اگر اس عمر میں اس کو احکام نماز، نیت، وضو، صفائی، طہارت، خضوع، خشوع، پابندی وقت، مکمل لباس اور رخ قبلہ بتایا جائے تو معاشرے کا قبلہ درست ہو جائے گا. صراط اسکول کے اس وقت ایک منی آڈیٹوریم میں آلموسٹ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اور میرے آس پاس کلاسز ہیں. یہ کوئی 12 کنال کے اوپر مبنی ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ صرف یہی نہیں بلکہ 4 برانچز صراط اسکول کی اور بھی ہیں. چھوٹے بچوں کے اوپر بڑی ساری توجہ یہاں پہ دی جا رہی ہے. مزید چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ ابھی نیولی شفٹڈ بلڈنگ ہے جس پہ یہ لوگ ابھی آئے ہیں ریسنٹلی. مجھے پرنسپل صاحب نے جو انفارمیشن دی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور مجھے اچھی چیز یہ لگ رہی ہے کہ اسکول میں بھی وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے کہ بنیادی چیزیں صفائی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ اچھے مدرسین کا انتخاب کر کے ظاہراً محنت کے ساتھ ہو رہا ہے. میں اس وقت مسجد کو باہر سے دیکھ رہا ہوں اور اس کا بیرونی جائزہ لے رہا ہوں. اس کی دیواریں، اس کے بلند قد و قامت والے مینار اور اس کے دلکش گنبد نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، جیسے یہ خاموش زبان سے اذان دے رہے ہوں، حی علی خیر العمل. یہ اس کے اندر کی جاذبیت ہے. بلکہ یوں کہوں گا کہ بغیر اذان کے خاموش زبان میں یہ اذان 40,000 نمازیوں کو اپنی طرف پکار رہی ہے کہ آؤ میری آغوش میں کھڑے ہو جاؤ، اور آؤ میری پناہ میں آ کر، یہ میرے دامن میں آ کر سبحان رب العلی و بحمدی کی تسبیح کرو، رکوع اور سجود کرو، اتحاد کو فروغ دو، اور یہیں سے ایک ایسا پیغام لے کے جاؤ کہ جس کے لیے اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ بیرونی حصہ ہے، اس کا کل رقبہ کوئی 1.5 ایکڑ کے قریب ہوگا، اور جیسے میں نے کہا بھی کہ 40,000 نمازی اس کے اندر آ سکتے ہیں نماز کے لیے. مسجد کے فلورز 3 ہیں اور ایک بیسمنٹ ہے. انتہائی عمدہ اور پرکشش ہے. یہاں اس بیت العتیق کہتے ہیں، یعنی ایک آزاد گھر. واقعاً یہ آزاد ہے، اور آزادی کی تحریک کو جنم دینے کی ایک خوبصورت جگہ ہے. یقیناً اسلامی طرز و تعمیر کا ایک خوبصورت سے شاہکار ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. انتہائی لطیف دلکش تزئین و آرائش، مختلف انواع کے ماربل، ممبر اور محراب کی خوبصورتی اور نظم و ضبط والی کیفیت یہاں کے نمازیوں کو یا پھر شرکاء کو بھی اسی طرف کھینچتی ہے. یعنی رنگ، قوم، قبیلے سب ایک طرف، مگر نظم و ضبط میں آ جاؤ. تعلیمی، تربیتی اور فکری امور کا ایک مرکز اسے سمجھا جاتا ہے. درس و تفسیر قرآن، نماز جمعہ کا اجتماع اور حالات حاضرہ کا دقیق جائزہ یہیں سے ہوتا ہے، اور پھر اسے نشر کیا جاتا ہے. مسجد سال بھر ان تربیتی، فکری اور بیداری امت سے متعلقہ امور کا مرکز بنی رہتی ہے. غالباً مسجد کے صحیح معنی اس مسجد کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہے ہیں. مختلف مناسبتوں سے منعقد ہونے والی فکری نشستیں، سیمینارز، کانفرنسز، عالمی محافل تک یہاں سجتی ہیں. اور پھر وہ محفل میلاد ہو یا مجلس ہو، خاص طور سے ان تمام تقاریب کا انعقاد اسی جگہ پہ کیا جاتا ہے. حوزہ علمیہ نے اپنی تاسیس کے ساتھ ہی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا اور پورے پاکستان میں مطلع الفجر کارگاہوں کا انعقاد شروع کیا. اب تک پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں سے زائد کارگاہیں منعقد کی جا چکی ہیں، جن کے اندر لاکھوں نوجوانوں نے تعلیم و تربیت سے اپنی زندگیوں کو خوشگوار اور روشن بنایا. بیداری و شعور اور امت سازی کا عمل حوزہ علمیہ کی 4 دیواری سے باہر نکلتا ہے تو ملک بھر کے ہر قصبے، قریے اور محلے میں تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے. علامہ سید جواد نقوی کی رہنمائی میں ملت میں بیداری کا یہ عمل اپنے نظریے، پیغام اور جد و جہد سے کاروان بیداری میں تبدیل ہو چکا ہے. نوجوان اس کا ہراول دستہ ہے اور بزرگان اس کے مربی اور معاون ہیں. تحریک بیداری، وحدت امت، ہفتہ وحدت اسلامی،
پیغام پاکستان اور اس طرح کے دیگر پروگرامز، مختلف عنوانات سے ہونے والی کانفرنسز، قومی سطح کے اجتماعات منعقد کرنے کے بعد ملک بھر میں ان کی ایک شناخت اور ایک نام بن چکا ہے۔ میڈیا کے دور میں ثقافتی یلغار کے مقابلے میں اپنے معاشرے کو مغرب زدہ میڈیا چینل کی جنگل سے نجات دینے کے لیے علامہ سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں۔ بیست تعلیمی ٹی وی چینل کا آغاز اس سے قبل ہو چکا ہے اور یہ پورے زور و شور کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس میں اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور وہ نشر کیے جاتے ہیں جس سے بچے، بڑے، بوڑھے اور پورے معاشرے کو اخلاقی پیغام پہنچایا جا سکے۔ واضح ہے کہ اس میں ثقافتی ترجمانی بھی خوب انداز سے کی جاتی ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں تو ہے۔ عروۃ الوثقیٰ کے خوبصورت دامن میں افق المبین اسٹوڈیوز کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ خود اور اس کی تصویر اور پھر اس کا یہاں پر ہونا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جدید علوم اور عصری تقاضوں کے پیش نظر عالم دین کو اور یہاں تک کہ باہر سے آنے والے ہر اس شخص کے لیے کہ جو چاہتا ہے کہ اس دنیا میں مضبوط قدم جمائے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا بھرپور موقع فراہم کر رہا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ نشر و اشاعت کا ایک خاص ادارہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے میں نشر و اشاعت ہی کے ذریعے اس کے اچھے کاموں کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو افق المبین سے اس وقت 3 اسٹوڈیو یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی بہتر اور مؤثر انداز سے اپنے پیغام کو پہنچا پا رہے ہیں۔ چلیے اندر میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور چپلیں ہم نے باہر اتار دی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے خاموشی اختیار کریں۔ کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ زندگی باز کی ہے زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو ٹھنڈے کمرے میں لہو گرم رکھنے کے لیے جوشیلے خطابات، اچھے اچھے پروگرامز، نئی نسل کے لیے تربیتی پروگرامز کا انعقاد یہاں ہوتا ہے۔ یہ وہ اسٹوڈیو ہے، آپ مجھے اور آغا صاحب کو بھی یہاں اکثر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہوا دیکھیں گے پروگرامز کے حوالے سے۔ اچھی چیز کیا ہے؟ اچھی چیز یہ ہے کہ کم سے کم 3 ادھر، 2 ادھر اور 4 یعنی کوئی 10 سے 12 کے درمیان اے سی لگے ہوئے ہیں۔ ہائٹ اتنی ہے کہ ایک پوری جب چل سکتی ہے یہاں پر، ایک نشریات ہو سکتی ہے، عام طور سے رمضان نشریات کے لیے اتنا اسپیس اور اتنی ہائٹ بڑی آئیڈیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پورٹیبل سیٹس ہیں، سیٹ فریمز آپ چینج کر سکتے ہیں ودن منٹس، یعنی ابھی کچھ اور تھا، شام کی بات تھی، اب رات آ گیا۔ کروما لگ سکتا ہے، کروما کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ جدت اور انتہائی معیاری جدت ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ اچھی ترین بات یہ کہ پی سی آر ہے، یعنی کنٹرول روم کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں، جو چیز ہو رہی ہے جدید ایکوپمنٹس کے اوپر ہو رہی ہے، کیمرے، ایل سی ڈیز، پریویو کے لیے لائٹنگ معیاری اور ایکوپمنٹ انتہائی مثالی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ مدارس جو مولوی نہیں مولوی پلس بنا رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے، کیونکہ ایک خطیب بھی بن رہا ہے، ایک ناظر بھی بن رہا ہے، ایک ناظم بھی بن رہا ہے، ایک نقیب بھی بن رہا ہے، ایک پروگرام ہوسٹ بھی بن رہا ہے۔ تو مجھے پتہ ہوتا میں بہت پہلے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں آتا اور ایک اچھا اینکر بن کے یہاں سے فارغ و تحصیل ہوتا۔ صبح محسنات اس عنوان سے پروگرام یہاں ہو رہا ہے، اور میں اس صوفے پہ بیٹھ کر ذرا اس کی آسائشیں دیکھ لوں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر و امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، مگر ہم نے اس کو پہلے ہی ایڈجسٹ کر لیا اپنے حساب سے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ساتھ میں آپ دیکھیں پریویو کا ہونا، لائٹنگ کا، سپورٹنگ فرنیچر کا ہونا۔ تو اس میں بلا شک، بلا تردد، بلا تذبذب، بلا اضطراب پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جدید ترین میڈیا انسٹرومنٹ ایکوپمنٹس جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں موجود ہیں۔ اگر آپ پیشہ ورانہ صحافت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پروگرامز اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں یا سوشل میڈیا کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں بطور ایک عالم دین، ایک خطیب، یہ آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ جو اسٹوڈیو ہے یہ خاص طور سے
بنات کے لیے ہے یعنی خواتین کے لیے ہے، یعنی یہاں پر وہ بچیاں ہی ہیں جو پی سی آر اور ایم سی آر اور تمام چیزیں اور کیمرہ لائٹنگ اور ہر چیز دیکھتی ہیں، خواتین ہی ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ کی ایک عمدہ مثال آپ کو اس سیٹ اسٹوڈیو پہ ملتی ہے. متاب پبلیکیشنز یعنی کہ مرکز تحقیقات اسلامی بیست، یہ علوم اسلامی، معرف اسلامی، ثقافت اسلامی اور اسلام ناب محمدی کی تبلیغ کے لیے سن 2000 سے کارگاہ عمل ہے، جس کا مقصد مجلات اور میگزین کا اجرا کرنا ہے. یہ ادارہ علامہ جواد نقوی کے ارشادات کو کتابی شکل میں قارئین کے لیے پیش کرتا ہے. اسلامی مرکز ویب سائٹ جو اسلامی مرکز .com کے نام سے معروف ہے، اور یہ ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل علامہ سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ کے افکار کا بہترین ابلاغ کا ذریعہ ہے. اس میں مستند دروس ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں موضوعات پر گفتگو اور نہایت منظم انداز سے موجود ہے. عوام اس سے بھرپور استفادہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. حیا اور حیات کا تحفظ آپ نے دیکھا. پانی حیات ہے اور پانی کے اوپر حیات مبنی ہے. ہر جگہ پانی کے مسائل ہوتے ہیں، بے شمار بیماریاں آپ کے بچوں کو ہاسٹل لائف سے لگتی ہیں اور ہیپاٹائٹس ان میں سے ایک ہے. یہاں پر ان کا اپنا، بلکہ ایک نہیں دو نہیں بڑے 3 آر او پلانٹس ہیں، اور میرے خیال ہے ہزاروں لاکھوں گیلنز پانی اس ٹنکی میں سیف ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ پانی فلٹرڈ ہے، اپنی نوعیت آپ ہے، کسی سے مانگنا نہیں پڑ رہا، شفافیت بھی ہے. اس کے علاوہ اس کو محفوظ رکھنے کے بھی پراپر اقدامات یہاں پہ کیے گئے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور بارہا کہہ رہا ہوں کہ پانی صاف ہو تو بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جایا کرتا ہے. یہ دیکھیے جی، یہ اوپر ٹنکی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ نیچے بلڈنگ کے اندر آفیسز بنے ہوئے، یعنی جگہ کو 100% یوٹیلائز کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے ایک اگر ٹنکی بنے گی تو نیچے سارا ہال ہوگا، وہاں پہ آپ باجے تو بجائیں گے نہیں 14 اگست کو، وہاں پر آپ آفیسز اور دفتر کا انعقاد کریں گے اور وہاں سے کام ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی، ہزاروں روٹیاں ایک وقت میں پک رہی ہیں، بن رہی ہیں، اور بہت ہی آسان. ویسے اتنا آسان نہیں اتنی گرمی میں تندور کے آگے کھڑے ہونا، مگر ایک پروسیجر ہے، اس کے تحت ریپڈلی تسلسل کے ساتھ نان بنتا جا رہا ہے. یہ بھی خدمت ہے، اور جہاں پہ اساتذہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہاں پر یہ تمام نمائندے کارکن اپنے اپنے حصے کو بھرپور انداز سے ادا کر رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں. جی یہ کلو نہیں منوں کے حساب سے سبزی یہاں پر اس لیے موجود ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا کہ کل سے سبزی کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ملک میں کرفیو لگ رہا ہے، مگر یہ کہ جامع عروۃ الوثقیٰ کا اپنا فارم موجود ہے، تو بڑی کثیر تعداد میں وہاں سے سبزیاں ایک ہی وقت میں آ جاتی ہیں اور یہ ایک وقت کے کھانے میں ہی لگ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ ایسی دودھ موجود ہے، پیاز، ضرورت کی تمام چیزیں جو بنیادی طور پہ کھانے میں استعمال ہوتی ہیں اپنے فارم اپنی ڈیری سے آ رہی ہیں. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بچے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یعنی اپنے طور سے کاشتکاری اور جو چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں اس میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ ایک اچھا خوبصورت پیغام ہے جس میں ان کو ہر طرح سے متحرک بنایا جا رہا ہے. صفائی نفس ایمان ہے. صفائی ہو، ستھرائی ہو، استری ہو، تیاری ہو، ملبوسات سارے یہاں پر آپ کو یعنی بچوں کو تیار ملتے ہیں. تو صبح و شام میرے خیال لانڈری کا سسٹم جاری و ساری ہے، اور انتہائی نفاست کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ یہاں پر جامع عروۃ الوثقیٰ میں. اچھا بچے خود کپڑے نہیں دھلے دھلائے کپڑے بچوں کو کمروں میں مل جاتے ہیں. یعنی وہ جو انسان شادی کے بعد خواب دیکھتا ہے وہ ضروریات پہلے سے یہاں بچوں کے لیے مہیا ہیں، دھل جاتے ہیں کپڑے ساتھ ہی. ٹھیک ہے جی، بہت اچھے، خوبصورت، شاندار، بہترین. عام طور سے بچے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں کچھ بنیادی ضروریات کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے. جب وہ باہر جاتے ہیں تو نہ صرف وائرس بلکہ منفی اثرات بھی ساتھ میں لے کر آتے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے تو ان کو ایک منظم انداز سے بہترین چادر اور چار دیواری کے اندر رکھا جاتا ہے. یہاں پر سیلون بھی ہے، تو نائی خط، داڑھی اور حجامت کے لیے یہاں پر میسر دستیاب ہوتے ہیں، اور میں بھی اگر وقت پہ آتا تو مجھے مل جاتا، میں خط بنا لیتا. اچھی بات ہے، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر بنیادی ضرورت جامع عروۃ الوثقیٰ میں بچوں کے لیے محفوظ اور موجود ہے.
کیا بتاؤں میں آپ کو، دل خوش ہو گیا۔ مفازت الحیات میں ایک خوبصورت سا سلوگن میں نے پڑھا ہے، ہم اس وقت مستشفیٰ یعنی ہاسپٹل کی طرف آئے ہیں جس کے آگے میل اور فیمیل الگ الگ راستے ہیں، اور ظاہر شعبہ جات بھی اسی حساب سے میل اور فیمیل پیشنٹس کے لیے مختلف جداگانہ ہیں۔ فیمیل پیشنٹس اس طرف سے جائیں شعبہ حادثات ہو یا دیگر چیزیں ہوں، میل پیشنٹس کے لیے الگ بنا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ حیا کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ سلوگن اس سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، وہ ہے حیا اور حیات کا تحفظ۔ واہ واہ۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے پاس پیشنٹ سمیت آ گئے ہیں۔ ذرا تفضل کہہ رہا ہوں، پیشنٹس یہاں پر آتے ہیں، میل فیمیل الگ سیٹ اپ ہے سارا کا سارا، وہاں صرف فیمیلز ڈاکٹر دیکھتی ہیں؟ جی، فیمیل سائڈ کے اوپر پورا عملہ فیمیل ہے ہمارے پاس، ریسیپشنسٹ، اسٹاف، ڈاکٹرز فیمیلز ہیں، ایون کنسلٹنٹس کچھ جیسے پیڈس کے ڈاکٹر ہیں، بچوں کے ڈاکٹر ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، سرجری کے ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی فیمیلز ہیں، کنسلٹنٹس تک جو ہیں۔ بھائی زبردست زبردست۔ اچھا، باہر کمیونٹی کے لیے بھی اوپن ہے، وہ آتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹوکن سسٹم ہوتا ہے یا کس طرح سے؟ نہیں، وہ سسٹم ایک ہی ہے ہمارا، اندر کے لیے اور باہر کے لیے بھی جو ہے نا، مطلب اس میں ہم یہ پرائرٹائز نہیں کرتے ہیں کہ یہ صرف جامعہ کا سیٹ اپ ہے تو باہر والوں کے لیے کچھ سیپریٹ ٹوکن ہوگا تو وہ چیک کروا سکتے ہیں۔ جامعہ والوں نے بھی اسی طرح سے ہی آنا ہے، ریسیپشن میں جانا ہے، اپنی پرچی بنانی ہے، وہ ادھر آ جائیں گے، پرچی تھوڑی سی ڈیفرنٹ کہہ لیں آپ ان کی، باہر والوں نے بھی آنا ہے۔ اگر ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر وہ ہم پرائرٹائزیشن ایمرجنسی کی بیس پہ کرتے ہیں، نہ کہ جامعہ اور باہر کی بیس پہ۔ باہر والے کو اگر ایمرجنسی زیادہ ہے تو باہر والا پہلے چیک ہوتا ہے یہاں پہ، جامعہ والا ویٹ کر لیتا ہے۔ اور کوئی فرق کرتے ہیں بعض اوقات، مثلاً کوئی اہل سنت کا مریض خدشہ حالت میں حادثات کی صورت میں آئے، اس سے کچھ پوچھتے ہیں؟ ہمارے ہاسپٹل کے اندر 70% اسٹاف اہل سنت کا ہے، 70 بھی شاید میں کم بتا رہا ہوں، زیادہ اہل سنت اسٹاف ہے، ڈاکٹرز اکثر ہمارے، پیرامیڈیکل اسٹاف اکثر ہمارا، تو وہ تو یہاں پہ کوئی ڈفرینشیشن ہے ہی نہیں نا اس معاملے میں، اس چیز کے اندر جو ہے۔ ویری گڈ۔ اوکے، یہ لیبارٹری ہے، اور لیبارٹری آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے لیبارٹری کی طرح اسپیل کرتی ہے، تعارف کروا دیتی ہے وہ اپنا، اور بڑے ڈیسنٹ انداز سے مررنگ کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہے۔ میرے خیال ہے لیبارٹری کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، یہیں سب کچھ دستیاب ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ڈینٹل ایریا ہے، ڈینٹل ٹریٹمنٹ یہاں پر ہوتی ہے، اور اس وقت کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو بھی رہا ہے۔ ویری گڈ۔ وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، دشمن کے دانت کھٹے، تو یہاں پر وہ کے ساتھ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایئرپورٹ تک یہ جو کاؤنٹر ہے نا اس طرح کا نہیں ہوتا، اندر بندہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے ایٹیٹیوڈ میں، اور باہر والا چیخ چیخ کے مر جاتا ہے، ایسے کان دیا ہوتا ہے، تو اسپیکر کا لگا ہونا بڑا ضروری تھا، اور اس سے بڑا اچھا سمجھ میں آیا۔ فارمیسی یہیں پر ہے اور اس کا باہر بھی آؤٹ لک ہے۔ سر زبردست، تھینک یو سو مچ۔ میں نے ان تمام چیزوں کا بطور خاص جائزہ لیا، غور کیا، کئی سوالات بھی میرے دل میں پیدا ہوئے، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ ان سوالوں کو اپنی دل کی مٹی میں گاڑنے کے بجائے اپنی زبان پہ لا کر جوابات کو حاصل کیا جائے۔ اس کشف میں نے علامہ سید جواد نقوی صاحب کو زحمت میں مبتلا کیا اور ایک نشست کی درخواست ان سے کی جس میں ان سے یہ سارے سوال جواب رکھے۔